यहाँ से सूरह यूसुफ का 8वां रुकू शुरू हो जाता है। और कनान में भी कहत हुआ तो यूसुफ के भाइयों यानी कनाआन यानी कनान का जगह पर यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके बाप याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे रहते थे कनान में। जहाँ पर यहाँ भी बारिश नहीं पड़ा तो वहाँ भी बारिश नहीं पड़ा, तो उन लोगों को खाना मुश्किल होगा। ये एक मुल्क है, वो अलग मुल्क है, तो खाना यहाँ जमा के रख दिए तो लोगों को बांट रहे थे। तो ये कनान में भी कहत हो गया, तो उन्होंने क्या किया कि मिस्र में जाके हम भी वहाँ पर जो अनाज बांट रहे उसको हमें अपने पैसे से खरीद के लाएंगे और हमको खाने के लिए मिलेगा। देखा, कनान और मिस्र। अभी कनान से यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह हाथ में नौकरी में है, वो अनाज को बांट रहे गिनती के माफिक। जहाँ जहाँ अनाज की कमी है, भूखे प्यासे रह रहे, वो ला के कुछ दरहम पैसे दे के अपने लिए खाना यानी चावल वगैरह खरीद के जा रहे, मतलब आ गया। और कनान में भी कहत हुआ तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों आए, फिर उनके यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। सो उन्होंने यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया। अपने भाइयों को तो इन्होंने पहचाना, लेकिन उन लोगों ने इनको नहीं पहचाना, क्योंकि उन्होंने उसको जो बौड़ी में डाल दिया तो उसी टाइम पर उन्होंने सोचा कि इसने निकल गया। लेकिन अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ताला ने उनको रहमत से यहाँ तक पहुँचा दिया। अब उनके भाइयों की भी मुलाकात उनके सामने हो गई। वो लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाने, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया और उन्होंने उनको यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना। और जब उन्होंने यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका सामान गल्ला का तैयार कर दिया, जब उनसे पैसा लिया, वो पैसे के माफिक उनके लिए जो जो मिलता है वो तैयार करके वो घंटिया में बंधवा के दे दिया। तो चलते वक्त तो फरमाया कि अपने अल्लाह की भाइयों को भी साथ लाना। तुम लोग थोड़े उनको मालूम है अपना भाई बेनामिन है, उसको छोड़ के आ गए याकूब अलैहिस्सलाम के पास। देखो याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों के साथ भेज रहे थे। देखो मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को तुम्हारे हवाले करता हूँ, इसको संभाल के लाना, इंशाअल्लाह अल्लाह को सपरता हूँ करके नहीं बोला। देखो पैगंबरों ने थोड़ी सी भी गलत बात कही तो अल्लाह ने पकड़ लिया। हम लोगों ने कितना गलतियाँ करते हैं, अल्लाह मग़फ़िरली, ना जाने अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह मग़फ़िरली। यूसुफ अलैहिस्सलाम को इंशाअल्लाह मैं अल्लाह के हवाले करता हूँ, मेरे यूसुफ अलैहिस्सलाम को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ, ये बात नहीं कहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों के हवाले कर दिया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या हो गया, अल्लाह ने और तरीके से और ले गया तरक्की में। एक हिस्से में आपको मालूम हो जाएगा। तो ये 11 भाई उनके पास आए, तो उन्होंने भैया और आपका और भी एक भाई है करके बोलते हैं ना आप लोग, तो वो भाई को भी एक आते वक्त तो अगले बारे में नेक्स्ट में उसको भी अपने साथ ले आना। तो यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम उनका सामान गल्ला का तैयार करवा कर दिया। तो चलते वक्त तो फरमाया कि अपने अहला की भाई जो दूसरे माँ का जो बच्चा है उसको भी साथ लाना, ताकि उसका हिस्सा भी दिया जा सके। अभी जो 11 आदमी आ गए और आपके बाप बूढ़े हैं, वो दे दिया गया। और आते वक्त तो उस बच्चे को भी लाओगे तो उसका हिस्सा भी मैं दूंगा बोल के उनको हिरिस दे दिया, ताकि उस बच्चे को ला सके, तो बात ला सके थे। देखते नहीं हो कि मैं पूरा नाप कर देता हूँ और मैं सबसे ज़्यादा मेहमान नवाजी करता हूँ। मेहमान नवाजी करना हदीस में आता है कि 3 दिन है। 3 दिन, पहले दिन बड़ी इज्जत के साथ मेहमानी करना, दूसरे दिन जितना उतना ताकत है उतना उसको
مہمان کرنا، تیسرے دن جیسا وہ کھاتا ہے ویسا کھانا ان کو بھی کھلوانا، یہاں تک مہمان نوازی ہے۔ جو آیا ہوا آدمی ان کے گھر میں مہمان بن کے جو یا بیٹھ کر کھانا نہیں، 3 دن مہمانی گزر گئی تو اس کو نکل جانا، ان کے اوپر بھاری نہیں پڑنا، لیکن وہ دل سے نہیں کہتے کہ بھائی تم جاؤ، ہم کس طریقے سے ہم گزارا ہوتا ہے ہم کر لیں گے، ایسا تو وہ نہیں کہیں گے نا۔ تو مہمان کو چاہیے کہ مہمان نوازی کرتا ہے تو وہی گھر میں بیٹھ کر نہیں رہنا کہ نکل جانا، یہ یہاں پر نہیں ہے۔ حدیث کی بات کو میں آپ کو روشنی میں لے کے آیا، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ تو انہوں نے اپنے بھائیوں سے یہ بات کی، دیکھو میں جتنا تم پیسے لائے تھے اسے برابر میں نے ناپ تول ٹھیک کر کے دیا، اور تمہاری مہمانی بھی کی، تمہارے کو کھانا پلانا بھی اچھی طریقے سے کیا، مہمان نوازی کی، اور میں غلہ دے کے بھیج رہا ہوں، اور آئندہ آتے وقت تمہارا دوسری ماں کا بیٹا ہے اس کو بھی لاؤ گے تو اس کا حصہ بھی میں تم کو دوں گا بول کے ان کو ہرس دلوا کے بھیج دیا۔ اور اگر تم دوبارہ آوے اور اس کو میرے پاس نہ لاوے تو نہ میرے پاس تمہارے نام کا غلہ ہوگا اور نہ تم میرے پاس آنا۔ اگر وہ بچے کو نہیں لاتے ہو تو تم کو میں غلہ نہیں دوں گا، اور نہ تم میرے پاس آنا، اور میرے پاس آنا بھی نہیں جب وہ بچے کے بغیر، یعنی اپنا بھائی کے بغیر۔ یہ یوسف علیہ السلام کو معلوم ہے لیکن ان کو معلوم نہیں، اس کا معنی تو آپ کو ہو ہے۔ اور اگر تم دوبارہ آوے اور اس کو میرے پاس نہ لاوے تو نہ میرے پاس تمہارے نام کا غلہ ہوگا اور نہ تم میرے پاس آنا۔ وہ بولے دیکھے ہم اپنے حد امکان تک تو اس کے باپ سے ان کو مانگیں گے، مطلب اس کے باپ یعنی یعقوب علیہ السلام سے وہ بچے کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دو کر کے مانگیں گے، کیونکہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے جو کام کیا وہ کام اس طریقے سے وہ بچے کے بارے میں بھی کریں گے بول کے وہ بچہ نہیں دیں گے۔ اس لیے وہ لوگ دل میں وہ بات چھپا کے یہ بات بول رہے کہ ہم اس کے باپ سے پوچھیں گے، اگر وہ بچے کو بھیجتا ہے تو ہم لے آئیں گے۔ وہ بات کو اپنے دل میں چھپا کے یہ بات ظاہر کر دی، اور انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے کہا دیا کہ ان کی جمع پونجی انہی کے اسباب میں چھپا کر رکھ دو، تاکہ جب اپنے گھر جاوے تو اس کو پہنچانے شاید احسان و کرم دے کر پھر دوبارہ آوے۔ دوبارہ اپنے بھائی کو وہ لانے کے لیے ایک تدبیر کی یوسف علیہ السلام نے۔ جو انہوں نے جو پیسہ غلہ وغیرہ لائے تھے وہ ان کے جو کھانے کی چیزوں میں کیا کیا، انہوں نے لائے سو پیسے کو انہی میں رکھ دیا۔ دیکھو ان کو اناج بھی دے دیا، پیسہ لے گیا اور اس پیسے کو اناج کے اندر چھپا کے بھیج دیا۔ تو وہ گھر جا کے جب اناج کو کھولیں گے تو اپنا پیسے کو بھی پائیں گے اور اناج کو بھی پائیں گے، پیسہ بھی آ گیا اناج بھی آ گیا۔ یہ میرا احسان مان کر وہ میرے پاس دوبارہ آئیں گے وہ پیسہ لے کے، اس بچے کو لے کے۔ یہ ایک پلان تھا یوسف علیہ السلام کا اللہ کے طرف سے۔ یہ جو بھی کام ہوتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ قرآن میں لکھا ہے جھاڑ کا پتا بھی گرنا ہے، عورت کا حمل رہنا ہے، وہ بچے کو جننا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ جو قصہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا۔ غرض جب وہ لوٹ کر اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہنے لگے اے ابا، ہمارے لیے متعلق غلہ کی بندش کر دی گئی، مطلب ہم کو غلہ ابھی نہیں ملے گا،
جب ہم اس بچے کو نہیں لے جائیں گے۔ اس طریقے سے ہم کو بندش کر دی گئی۔ سو آپ ہمارے بھائی بینامین، جو دوسری ماں کا بیٹا ہے، خالہ کا بیٹا، بڑی ماں کی بیٹا یا چھوٹی ماں کی بیٹا، بینامین اس کا نام ہے، جو یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ہے، وہ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ جب یہ بچہ نہیں آئے گا تو ہم کو اناج نہیں ملے گا۔ ہم کو بندش کر دیے وہاں کے بادشاہ نے۔ انہوں نے نہیں پہچانا یوسف علیہ السلام بول کے، تو اس طریقے سے ان کے باپ سے ان لوگوں نے بولا، پھر غلہ لا سکے، پھر وہ آئے گا تو اور بھی ایک غلہ اس بھائی کا بھی ملے گا ہم کو، اور بھی ہم کو اناج زیادہ ملے گا بول کے بولے، اور ہم ان کی پوری حفاظت رکھیں گے۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بولا، ویسے ہی بات یہاں پر بینامین کے بارے میں بھی اپنے بھائی لوگوں نے بولا۔ انہوں نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بس رہنے دو، میں اس کے بارے میں بھی تمہارا ویسا ہی اعتبار کرتا ہوں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں تمہارے اعتبار کر چکا ہوں۔ مطلب اس سے پہلے میں ایسا یوسف علیہ السلام کے تمہارے ساتھ بھیج دیا، اور میں اس بچے کو بھی تمہارے پاس بھیج دوں گا، تم لوگ وہی کام کریں گے جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیے تھے۔ چھوڑ دو ایسا بات کو بول کے انہیں جھٹکا دیا، بارے میں تمہارا اعتبار کر چکا ہوں۔ سو اللہ کے سپرد وہی سب سے بڑھ کر نگہبان ہیں، تو اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے وہ سب کے اوپر نگہبان کرنے والا اللہ ہے بول کے یعقوب علیہ السلام نے بہت سی صبر کر کے یوسف علیہ السلام کے نام سے وہ رو رو کے آنکھیں سوج گئے تھے اور اندھے بھی ہو گئے تھے، اتنا پیارے تھے یوسف علیہ السلام ان کے لیے۔ تو یہ کیا معلوم ہوتا ہے کہ تو یعقوب علیہ السلام کو کچھ علم ہے۔ اس کہانی پڑھنے سے آپ کو اندازہ لگتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو علم ہے، وہ ظاہر نہیں کیے لیکن صبر سے بیٹھے رہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے ایک عزیر علیہ السلام دونوں مل کر گئے، تو بھید کی بات عزیر علیہ السلام کو معلوم تھی، یوسف علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا۔ تھوڑے سے 2-3 باتوں میں یوسف علیہ السلام نے ان سے چھٹکارا پا کر نکل آ گئے، لیکن صبر نہیں کر سکے۔ صبر کرنا ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اگر انشاءاللہ اگر یعنی موسیٰ علیہ السلام نے صبر سے بیٹھے رہتے تو اور بھی مخفی باتیں عزیر علیہ السلام سے ہم کو مل سکتا تھا، لیکن جہاں تک ہو سکے وہاں تک انہوں نے صبر کیا، اتنا ہی علم ہم کو دیا گیا عزیر علیہ السلام کے ذریعہ۔ معلوم ہو گیا، یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے بھی صبر سے بیٹھے رہ گئے اور قصہ آگے بڑھتے چلے گیا، اور انہوں نے کیا بولا کہ یہ بچے کو میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتا ہوں، کہ تم وہی کام کرو گے جو اس کے بڑے بھائی کے ساتھ کیے تھے، اور سب مہربانیوں سے زیادہ مہربان ہے کون؟ اللہ تعالیٰ، وہ ہوا ارحم الراحمین۔ اور اس گفتگو کے بعد جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا، جیسا اپنے باپ سے آنے کے بعد میں جو باتیں کر کے، جو پانی وغیرہ پی کے آرام کر کے، پھر جو لائے ہوئے گھنٹیاں مصر سے، تو اس کو کھول دیا۔ یہ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کنعان کے، اور مصر سے، یعنی یوسف علیہ السلام مصر میں ہے، ایک کنعان میں ہے، وہاں سے یہ گھنٹیاں لائے۔ انہوں نے اسباب کو کھولا، وہاں سے لائے ہوئے اناج کو کھولا، اس میں ان کو ان کی جمع پونجی بھی ملی، یعنی جو پیسہ لے کے گئے کہ اس کو خرید کے لایا تھا، وہ پیسہ بھی اس گلے کے اندر ہی مل گیا، کہ انہی کو واپس کر دی گئی۔ کہنے لگے، اے ابا دیکھ لیجئے، اور ہم کو کیا چاہیے،
یہ ہماری جمع پونجی بھی تو ہم ہی کو لوٹا دی گئی۔ خوشی کے مارے یہ چلا کے اپنے باپ سے کہنے لگے، اور اپنے گھر والوں کے واسطے اور صدا اور صد لا دیں گے، رسد لا دیں گے، اور اپنے بھائی کو خوب حفاظت رکھیں گے۔ ابھی دیکھو اپنے جو پیسہ بھی ہم کو واپس مل گیا اور اناج بھی آ گیا، اور یہی پیسے کو لے جا کے دوبارہ ہم اناج بھی لائیں گے، اور اس بچے کو بھی بھیجو گے تو اور بھی ایک آدمی کا اناج زیادہ ہم کو مل جائے گا، بول کے خوشی کے مارے اپنے باپ سے یہ لوگ کہنے لگے۔ یہ ایک پلان تھا یوسف علیہ السلام کا، وہ کامیابی ہو گئی، اور ایک اونٹ کا بوجھ غلہ اور زیادہ لائیں گے، اور زیادہ غلہ بھی لائیں گے۔ جو پیسہ پہلا لے گئے تھے وہ پیسہ دوبارہ آ گیا، اسی پیسہ دوبارہ دے کے دوبارہ غلہ لائیں گے۔ دیکھو ان کا حرص، یہ تھوڑا سا غلہ ہے۔ انہوں نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک ہرگز اس کو تمہارے ہمراہ نہ بھیجوں گا جب تک کہ اللہ کی قسم کھا کر مجھ کو پکا کول نہ دو گے کہ تم اس کو ضرور لے ہی آؤ گے۔ دیکھو یہاں پر بنیامین کے بارے میں اتنا بات کر دیا یعقوب علیہ السلام نے، لیکن یوسف علیہ السلام کو بھیجتے وقت اتنا بات نہیں کہا، کیونکہ قصہ آگے بڑھنا ہے۔ اللہ کی جو مرضی ہے نا وہ ہو کر رہتی ہے۔ کہ یہاں پر ایک بات میں اپنا بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن سے تعلق نہیں، یہاں پر اس بارے میں یوسف علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، آدم علیہ السلام کو آپ نے جنت میں رکھ دیا، جنت کو چاروں طرف سے جیسا کہ باؤنڈری بولتے ہیں نا، ہمارے گھروں کو آج بھی ہم پرہاری بنتے ہیں، اسی طریقے سے جنت کو بھی آج بھی باؤنڈری ہے کیا؟ تو بولا ہاں ہے۔ تو اس میں آنے جانے کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے، بس وہاں پر فرشتے ڈیوٹی کر رہے کیا؟ ہاں ہے۔ تو اس جنت میں چاروں طرف باؤنڈری لگا ہوا ہے آنے جانے والوں کو چیک کرنے کے لیے، اور فرشتے بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ اللہ کو حکم میں ذرہ بھی وہ تبدیلی نہیں کر سکتے۔ تو یہ شیطان جنت میں کیسا گیا، اور آدم علیہ السلام اور دادی ماں حوا کو اس نے فریب میں کیسا لایا کر کے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھے، تو اللہ تعالیٰ نے بولے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ایسے بات مت پوچھو جس علم آپ کو نہیں، لیکن میرا مرضی یہی تھی کہ وہ جنت سے دنیا میں جائے، وہاں پر ان کے خاندان ہو جائے، اور اس میں سے جو نیک بندے ہیں، متقی ہے، ان کو جنت ملے، جو نافرمان ہے ان کو میں پوچھ کر جہنم کو بھر دوں گا۔ صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بولے ایسے باتیں مت پوچھو جو آپ کو علم نہیں، یعنی سب سے بڑھ کر علم والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تھوڑا سا علم ہم لوگوں کو دے کے بھیج دیا۔ یہاں پر ایک قصہ میں اس لیے بتا دیا، یعقوب علیہ السلام نے صبر سے بیٹھنے سے اور یہ قصہ آگے بڑھا، اور یوسف علیہ السلام کو جو پلان تھا وہ سکسیس ہو گیا، اور دوسرا بیٹے کو بھی یعقوب علیہ السلام نے ان بھائیوں کے حوالے کرنے لگے۔ لیکن یہ حوالہ کرنے کا طریقہ کچھ اور ہے، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کو حوالے کرنے کا طریقہ اور ہے۔ یہاں پر دیکھو کیا بولتے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک ہرگز اس کو تمہارے ہمراہ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ اللہ کی قسم کھا کر مجھ کو پکا کول نہ دو گے کہ تم اس کو ضرور لے ہی آؤ گے۔ ہاں، اگر گری جاوے تو مجبوری ہے۔ چنانچہ سب نے اس پر قسم کھائی، سو جب وہ قسم کھا کر
انہوں نے یعنی اپنے باپ کو کول دے کر چلے، یعنی بنیامین کو لے کر پھر اناج لانے کے لیے کنعان سے مصر کے طرف چلے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ جو کچھ بات چیت کر رہے ہیں یہ سب اللہ ہی کے حوالے ہے۔ جو باپ بیٹوں کے بیچ میں جو بات چیت چلی ہے اس کا اللہ گواہ ہے۔ اور چلتے وقت انہوں نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے میرے بیٹو، سب کے سب ایک ہی دروازے سے مت جانا بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جانا۔ یہاں پر ایک فائدہ لکھا ہے 4، یہ بازو میں اس کا معنی پڑھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے بولا وہ بادشاہ کے مکان یعنی مصر میں جاتے وقت ایک ہی دروازے سے سبھی لوگوں نے نہیں جانا، الگ الگ دروازے سے جانا۔ تو ادھر سے 3، ادھر سے 2، ادھر سے 1 یا ادھر سے 4، تو جو 11 ہے اسے بچہ 12، یہ 12 آدمی الگ الگ دروازے سے جانا۔ اس میں کیا آئے گی، کوئی نظر کی مار نہیں لگے گی، یا کچھ ان کا دل میں ایسا ایک ارمان آیا تھا انہوں نے اس کو ظاہر کر دیا۔ ایک ہی دروازے سے جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، علیحدہ دروازے سے جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ نگہداشت ہے تو کون کیا کر سکتا ہے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک ایسا خیال آ گیا، اس کو انہوں نے ظاہر کر دیا۔ اور بھی جگہ پر کچھ چیزوں کو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کھانے کے لیے حرام کرا لیا، لیکن وہ چیز حلال تھی۔ تھوڑا مطلب بہت سی باتیں آپ قرآن پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا، تو اور بھی کچھ بھید آپ کو معلوم پڑ جائے گی۔ تو یہاں پر کیا کیا، انہوں کا دل میں ایک ایسا ارمان آ گیا، تو اپنے بیٹوں میں سے فرمائے کہ اے میرے بیٹو، سب کے سب ایک ہی دروازے سے مت جانا بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جانا، اور میں خدا کے حکم کو تو تم پر سے نہیں ٹال سکتا۔ دیکھو خدا کا حکم ہے، اس کو تو تم پر سے میں ٹال نہیں سکتا، خدا کا حکم ہو کر رہے گا۔ حکم تو بس اللہ ہی کا چلتا ہے۔ دیکھو یعقوب علیہ السلام کو کتنا علم ہے، انہوں نے بتایا حکم کس کا چلتا ہے، اللہ ہی کا چلتا ہے۔ جب ہم کتنا بھی پلان کرو، ہمارے پلان سے بھی اللہ کا پلان ہی کریکٹ ہے، اس کا ہی پلان چلتا ہے۔ باوجود اس تدبیر ظاہری کے دل سے اس پر بھروسہ رکھتا ہوں، اس بچے کو بھی دے کر اتنا معلوم ہونے کے باوجود بھی میں اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتا ہوں بول کے یعقوب علیہ السلام نے وہ دوسرا بیٹا بنیامین کو ان کے بھائیوں کے حوالے کر دیے۔ اس آیت کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ حکم تو بس اللہ ہی کا چلتا ہے، باوجود اس تدبیر ظاہری کے دل سے اس پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور بھروسہ کرنے والوں کو اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا، کوئی بھی کام پر اللہ کو سپرد کر دینا، اللہ کا حکم ہوگا تو ہو جائے گا، تمہارا پلان سے نہیں ہوگا۔ اور جب مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے کنعان سے، جس طرح ان کے باپ نے کہا تھا اسی طرح شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ ان کے باپ نے کیا بولا تھا، اے بیٹو، سب کے سب ایک ہی دروازے سے نہیں جانا، الگ الگ دروازے سے داخل ہو جانا۔ جو ان کے باپ کی جو بات تھی اسی بات کے برابر انہوں نے مصر میں گھس گئے۔ تو باپ کا ارمان تو پورا ہو گیا، باقی ان کو یعنی ان کے باپ کے انہیں یہ تدبیر بتلا کر ان سے خدا کا حکم ٹالنا مقصود نہ تھا۔
لیکن یعقوب علیہ السلام کے جی میں درجہ تدبیر میں ایک ایسا ارمان آیا تھا جس کو انہوں نے ظاہر کر دیا، اور وہ بلا شک بڑے عالم تھے۔ دیکھو یہ اللہ کے باتوں میں انہوں نے صبر بھی کیا، ان کو اتنا علم بھی ہے، آگے کیا ہونے والا وہ بھی جان سکے، لیکن اپنا علم کو ظاہر نہیں کیے، لیکن صبر سے بیٹھے رہے تاکہ اللہ کا جو حکم ہے وہ پورا ہو جائے اس کو۔ اور اپنے بیٹے کو جو بات بتلا دی، سبھی نے الگ الگ دروازے سے جانا، وہ ایک ان کے دل میں ایسا تدبیر آئے گی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ظاہر کر دیا۔ اس کا مطلب یہ کوئی بات نہیں، یہ وہ ان کا ایک ارمان تھا جس کو انہوں نے ظاہر کر دیا، اور وہ بلا شک بڑے عالم تھے، علم والے تھے۔ بائے وجہ کی ہم نے حکم علم دیا تھا، بس وجہ کی ہم نے ان کو علم دیا تھا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو علم دیا تھا، وہ جانتے تھے لیکن صبر کرنا ہے۔ اللہ بھی جاننے والا ہے لیکن صبر کرتے ہیں۔ انسان کو آگے بڑھ کر کیا ہونے والا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن انسان کو معلوم نہیں، تو وہ معلوم ہوتے ہوئے بھی صبر سے بیٹھے رہے تاکہ اللہ کا حکم پورا ہو۔ لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے، اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہم اغفر لی۔ میں نے بہت سی باتیں اس قرآن میں جو یہاں پر نہیں ہے تو میں نے ملوا کے آپ کو سمجھ میں آنے کے لیے میں نے قرآن میں یہ باتیں بتلا دی۔ اگر میں حد سے زیادہ بڑھ کر بات چیت کیا ہوں تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں علم کو ظاہر کرنے کے لیے، آپ لوگوں کو معلومات کرنے کے لیے میں نے اس جگہ پر جو بات اور تھی اس کو ملا کے میں آپ کو بتلا دیا تاکہ آپ سمجھ سکے۔ میں نے یہ بات بھی کہا دیا کہ ایک ہی فرعون نہیں، بہت سی فرعونہ ہے۔ فرعون ایک لقب ہے۔ وہ کیا لقب؟ وہ ایک بادشاہ ہے، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے۔ فرعون کا معنی یہ ہے، وہ ایک لقب ہے۔ بنی اسرائیل کا بھی ایک لقب ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ رات کو سفر کرنے والے۔ لیکن قوم کتنے ہیں؟ یہودی، نصرانی اور مومن مسلمان اور کافر جو شرک کرنے والے اور مشرک، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ اللہ مجھے معاف فرمائے۔ آپ کو علم کو بتلانے میں، قرآن کی تلاوت میں جو بھی آگے بڑھ کر یا کچھ نہ جانے بات کی ہو تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی اللہ مجھے معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔